अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट से आगाह करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियोस को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको पता चले कि इस स्टोरी में क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रात की रानी। रात गहरे होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी, और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों की ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुज़ुर्गों का कहना था कि कहीं ये आवाज़ें और खुशबू इस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो वो हर कोई खौफज़दा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक पोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में यह आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल अगरचा कच्चा था घर, मगर जानकी इसे इतना साफ़ सुथरा रखती थी। गांव के पक्के मकान भी इसके सामने हीच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे। मोहब्बत के वाक़यात और कहानियाँ, जिनमें एक बेल रात की रानी भी थी। रात की रानी इसे बहुत अजीज़ थी। रात होते ही जब इस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औक़ात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और इसके दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। इसके माँ बाप कई बार इसे समझा चुके थे, कहीं वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, ये मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में पहली महक ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी इसके कदम इस तरफ उठ चले जहाँ रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसी लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज़ चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज़ सरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर इस अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनों के अलावा और कुछ नहीं नज़र आया। जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिके थे, जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या, इसने सोचा, और एकदम कदम मज़ीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठठक कर रुक गई और आंखें फाड़े इस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। इसकी नज़रें अब भी बददस्तूर इस तरफ थीं, मगर वहाँ सवाए बेल के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। इसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज़ थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदल कर सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि रात इसने ये
سانپ کی موجودگی محسوس کی تھی، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ جانکی کے اس پسندیدہ بیل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ جانکی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، جانکی کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ جانکی کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی، اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کک کون کون جانکی نے اس طرف دیکھتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اندھیرے میں سے دو جگنو چمکتے نظر آئے، ننھے ننھے سوراخ انگاروں جیسے۔ ویسے ہی جگنو اس نے کچھ دن پہلے رات کی رانی کی بیل میں دیکھے تھے۔ جانکی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، وہ آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ وہ چیخ کر اپنے ماں باپ کو ہی بلا لیتی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کمرے کے کونے سے آواز آئی، کون ہو تم؟ جانکی کو اس کے الفاظ سے قدرے حوصلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں اب اسی طرف لگی ہوئی تھیں جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام شیشت ہے، سرگوشی میں کہا گیا۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ہی ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ جانکی کچھ نہیں بولی، وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کونے سے سہساہٹ سی ابھری اور جانکی سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ خوف کے مارے جانکی کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک طویل سیاہ سانپ اپنا آدھا دھڑ اٹھائے جانکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دو جگنوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ جانکی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ کمرہ ایک عجیب سی دلکش مہک سے ابھر گیا۔ ایسی مہک جانکی نے اس رات میں بھی محسوس کی تھی جس رات اس سے بیل کے پاس سانپ کی موجودگی کا شک ہوا تھا۔ جانکی کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، وہ منہ کھولے بے یقینی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا نام شیشت ہے، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام دوبارہ بتایا۔ میں جنوں کے ایک مسلمان قبیلے سے ہوں۔ خوشبو ہمیں بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ میں ہر روز رات کو آپ کے گھر آتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ شیشت نے جانکی سے پوچھا اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی بتانے لگا۔ ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی خوشبو آئی اور میں اس سے تلاش میں آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ تب میں نے آپ کے گھر میں وہ بوٹی دیکھی جس سے خوشبو نکل کر پورے گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ شیشت نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانکی ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کئی بار رات کو اس بوٹی کے پاس دیکھا ہے، سمجھ گیا کہ آپ کو بھی وہ بوٹی پسند ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے۔ پھر ایک رات آپ ڈر گئیں، شاید آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اب کبھی اس بوٹی کے پاس نہیں گئی۔ مجھے افسوس ہوا، میری وجہ سے آپ ڈر گئی ہیں تو آج یہاں آ گیا، شیشت نے مسکرا کر کہا۔ تو پہلی بار جانکی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی ہے اسے جانکی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں جانکی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ جانکی کا دل کر رہا تھا کہ شیشت سے اسی طرح باتیں کرتا رہتا، مگر جانکی سے یہ بات نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ جانکی نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سردی اور خوشبو سے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے باہر چارپائی پر آ کے لیٹ گئی۔ اسے آنے والی رات کا انتظار تھا اور اس کے بعد جانکی کا یہ معمول بن گیا۔ رات گہری ہوتے ہی وہ اس بیل کے پاس پہنچ جاتی اور پھر صبح تک دونوں باتیں کرتے رہتے۔ شیشت اور جانکی دونوں یہ بات جانتے تھے کہ آگ اور مٹی کا میلاب ناممکن ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو فقط اپنا دوست غمگسار ہی سمجھتے تھے۔ ان کی دوستی کو 1 سال گزر گیا۔ جانکی نے کئی بار اپنے تجسس سے مجبور ہو کر شیشت سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان کب ہوا اور کیوں ہوا۔ شیشت نے بتایا کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے۔ البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ جانکی یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ جن کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ شیشت نے اسے بتایا تھا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ جانکی نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھی۔ اسے تو بس یہی بتایا تھا کہ مسلمان وہ بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو بھگوانوں کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد وہ آگ میں جلیں گے۔ جبکہ شیشت نے اسے جو کچھ بتایا تھا اسے لگ رہا تھا کہ بھٹکے ہوئے مسلمان نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے بنانے والے کو بھول کر اپنے الگ الگ خدا بنائے بیٹھے ہیں۔
شیش کا انداز اور اس کی ہر بات جانکی کے دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ کئی ماہ سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے شیش سے کہا کہ وہ اسے بھی مسلمان کر دے۔ شیش یہ سن کر حیران اور خوش ہوا تھا۔ اس نے جانکی سے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے وہی دہراتی رہے اور شیش نے اسے کلمہ پڑھایا۔ اور اس کا ترجمہ جانکی آہستہ آہستہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ مسکرائی اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیش اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غم کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں۔ زندگی کے مقصد اور منزل کو پانے کی خوشی لگاتار کئی راتوں کی کوشش کے بعد جانکی کلمہ سیکھ گئی تھی۔ شیش نے اس کا نام رانی رکھا تھا۔ ایک دو بار جانکی کے ماں باپ اس سے رات کو بیل کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا، مگر انہیں شیش نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کے پوچھنے پر جانکی بھی یہی کہتی کہ میں تو رات کی رانی سے باتیں کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے جانکی دیوار سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کرے۔ عین اسی لمحے سے جانکی کی آواز آئی اور اس بار جو کچھ جانکی کہہ رہی تھی اسے سن کر ارجن پہ جیسے بجلی آ گری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو یہ پڑھتے سنا تھا، اور جہاں تک ارجن نے سنا تھا اس کے مطابق یہ پڑھنے والے کا دھرم بھر شیٹ ہو جاتا تھا، یعنی وہ ہندو نہیں رہتا تھا۔ جانکی کلمہ پڑھ رہی ہے۔ ارجن اس سے سوچا تو کیا وہ مسلمان ہو گئی؟ مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ کہیں راجیش کے بیٹی جانکی مسلمان ہو گئی ہے۔ جو بھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ پھر جانکی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ شیش کے بارے میں جان کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے، مگر جانکی نے انہیں یقین دلایا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سمیت اپنی جس مخلوق سے چاہے اسے ہدایت بخش دے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوشش سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا، البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی مسلمان گاؤں میں چلے جائیں گے جنہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا وہاں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ ان کو اب چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کے جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کر 7 نقاب پوش ان گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے برچھی جانکی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ منہ پہ ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 بار اور کی اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیش نے اپنے وقت پہ آیا تھا۔ جانکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی رانی! شیش اپنی پوری قوت سے چلایا اور تیزی سے جانکی کے قریب گیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا۔ اس کی آواز سوائے اس کی اور کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ شیش نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگایا تھا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت اس طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے، جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے آئے۔ جانکی کو اس کے گھر میں ہی اس کی پسندیدہ بیل رات کی رانی کی قریب دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کی بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، جانکی نہیں، رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شیش تھا۔
پر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی اور ساتھ میں بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی یعنی جانکی کی قبر سے آتی ہے اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مارا تھا۔ جی تو فرینڈز، امید کرتی ہوں آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک نئی اور زبردست دلچسپ سٹوری کے ساتھ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔